साईं ने फिर नारा लगाया और चारपाई से उठकर दीवानों की तरह कुटिया के गिर्द चक्कर काटने लगा। 3 चक्कर काटकर वो कुटिया के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। चंद मिनट बाद वो बाहर आया और कुटिया के गिर्द चक्कर लगाने लगा। तीसरे चक्कर पर वो फिर ज़ोर से चिल्लाया, दोज़ख दोज़ख, इस कमबख्त को दोज़ख में झोंक दो। और इसके साथ ही हम खौफज़दा होकर पीछे हटने लगे। कुटिया के दूसरे हिस्से से आग के शोले निकलने लगे थे। चांदी साईं बराबर कुटिया के गिर्द चक्कर लगा रहा था। जूं जूं आग तेज़ होती जा रही थी, वो ठहर ठहर कर बार बार कहता जा रहा था, दोज़ख दोज़ख, इस कमबख्त को दोज़ख में झोंक दो। करीब ही एक कुआं था। कुछ मुरीदों ने वहां से भर भर कर पानी के मटके लाने शुरू कर दिए ताकि आग बुझा सके, मगर साईं ने उन्हें रोक दिया। कुटिया में चांदी साईं की ज़रूरत की हर शय मौजूद थी, मगर उसने किसी चीज़ को निकालने की ज़रूरत ना समझी। आग के शोले अब आसमान से बातें कर रहे थे। जब तक आग जलती रही, चांदी साईं कुटिया के गिर्द चक्कर लगाता रहा। उसका बदन पसीने से शराबूर हो रहा था और सांस बुरी तरह फूल रहा था, मगर वो रुकने का नाम ना लेता था, ना किसी को आग ही बुझाने देता था। यहाँ तक कि बांस और घास फूंस की वो कुटिया तिनका तिनका होकर जल गई। इसके साथ ही साईं की हर शय आग की नज़र हो गई, मगर उसने बिल्कुल परवाह ना की और मुसलसल चक्कर काटता रहा। फिरोज़ दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जानो वो अपने किसी मुर्दे को जला रहा है। जब उस भड़की हुई आग ने उस कुटिया को जलाकर राख कर दिया तो चांदी साईं ने हक या अली का नारा लगाया और सजदे में गिर गया। अकीदतमंद भी उसके पीछे सर झुकाए खड़े थे। फिरोज़ उन सब को हाँक कर दूर ले गया और बोला, साईं जी कई दिन से एक जिन को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। परसों वो जिन उनके कब्ज़े में भी आ गया, मगर उसने एक ऐसी हरकत की थी जिस पर चांदी साईं नाराज़ हो गए और साईं जी ने उसको जलाकर राख कर दिया। हकीकत यह है कि फ़िरोज़ की ये बात सुनकर लोगों का जो हाल हुआ सो हुआ। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल में चांदी साईं के बारे में जो शक पैदा हो गया था वो दूर होने लगा। जब आग ठंडी हो गई तो साईं ने लाठी से राख को कुरेदना शुरू किया। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे वो कोई बहुत बड़ा मार्का मार के बैठा है। लोग राख के ढेर से ज़रा दूर साईं को हैरत से देख रहे थे। अचानक उसने लाठी से एक कोने की राख को कुरेदा। ऐसा मालूम होता था कि वहाँ बहुत से छोटे छोटे कागज़ों के गट्ठे जले हों। साईं ने उन गट्ठों की राख को पैरों से मलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जले हुए कागज़ रेजा रेजा होकर दूसरी राख की मानिंद हो गए। कुटिया में चंद तांबे के बर्तनों के सिवा हर शय जलकर राख हो गई थी। चांदी साईं ने जब पूरी तरह ये तसल्ली कर ली कि कोई शय नहीं बची तो उसने एक नज़र भरकर अपने मुरीदों की तरफ देखा और फिर बड़ी धीमी आवाज़ में बोला, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। आज मैंने अपना सब कुछ जला डाला है। आज मैं खुद बेघर हो गया हूँ। एक नाफरमान को सज़ा देने के लिए मैंने अपना सब कुछ आग में झोंक दिया। सारे मुरीद उसके कदमों में जाकर ढेर हो गए और मेरे चचा बोले, साईं बाबा मैं आज ही एक नई कुटिया बनवा दूंगा, उसमें ज़रूरत की हर शय रख दूंगा। इतने दिनों आप मेरे गरीब खाने में रहिए। नहीं चौधरी नहीं, जब तक दूसरी कुटिया नहीं बन जाती मैं यहीं धूप में बैठूंगा। अफसोस मेरी वो सारी किताबें भी जल गईं। आह, इल्म कीमिया के तमाम नुस्खे भी ज़ाया हो गए। अफसोस मुझे उस शैतान के लिए सारी ज़िंदगी की कमाई बर्बाद करनी पड़ी। ये कहकर उसने बड़े ज़ोर से अपने सीने पर 2 हत्थड़ मारे और सर के बाल नोचने लगा। फ़िरोज़ ने आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से हटाया और करीब ही एक दरख्त के साए तले लिटा दिया। अभी साईं को वहाँ लेटे 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि पुलिस के वही सिपाही और थानेदार घोड़ों पर सवार आ पहुँचे जो पहले आए थे। गांव का नंबरदार आलिम अली भी वहाँ मौजूद था। पुलिस ने घोड़ों से उतरते ही उस राख के ढेर की तरफ देखा और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। क्या बात है खान साहब, आज इधर कैसे आना हुआ? आलिम अली ने आगे बढ़कर थानेदार से पूछा। कुछ नहीं, थानेदार ने सर झटकते हुए कहा। ये कुटिया कैसे जल गई? लोग बताते हैं कि साईं जी ने किसी जिन को काबू में किया था, मगर वो नाफरमान निकला। साईं जी ने तेश में आकर उसे कुटिया में जलाकर भस्म कर दिया, आलिम अली ने कहा। यह बात सुनकर थानेदार ने अपने साथियों की तरफ देखा और बोला, उस जिन की हड्डियां भी बाकी बची या वो भी जल गईं? भला जिन्नों की भी हड्डियां होती हैं थानेदार साहब? एक मुरीद ने थानेदार की इस बात से चिढ़कर कहा। वो समझा कि थानेदार उसके मुर्शिद की हंसी उड़ा रहा है। अरे ये बात तो मैं भूल ही गया कि जिन्नों के बदन में हड्डियां नहीं होती। मगर आज साईं बाबा नज़र नहीं आए, थानेदार ने कहा। साईं बाबा उस दरख्त के नीचे सो रहे हैं, वो देखिए बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एक मुरीद ने कहा।
ہاں، بیچارے سائیں بابا کو رات دن اپنے مریدوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آخر انسان ہے، تھک جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم خود لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاتے ہیں، تھانے دار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ عالم علی سے بولا، نمبردار جی، آپ نے آج ایک لمبے تڑنگے گندمی رنگ کے آدمی کو تو ادھر سے گزرتے نہیں دیکھا؟ اس کے سر پر ترے دار پگڑی تھی اور شلوار قمیض پہنے تھا، اور اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا آدھا کٹا ہوا ہے۔ اس عرصے میں تھانے دار کے گرد سے چھٹ کر بھیڑ سائیں بابا کی طرف جا چکی تھی۔ تھانے دار کے پاس میں، عالم علی، میرے چچا اور گاؤں کے 2-4 آدمی رہ گئے تھے۔ کچھ سپاہی لاٹھیوں سے جلی ہوئی کٹیا کی راکھ کورید رہے تھے۔ میرے چچا فوراً بولے، میں تو صبح سے سائیں بابا کے پاس بیٹھا ہوں، میرے سامنے تو ایسا کوئی آدمی نہیں آیا۔ عالم علی بولا، میں تو خان صاحب ابھی ادھر آیا ہوں، اس سے پہلے میں چوپال میں بیٹھا تھا، ادھر سے بھی کوئی اس حلیے کا آدمی نہیں گزرا۔ ایسا ہی جواب دوسرے لوگوں نے بھی دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ غلط بات کیوں کر رہے ہیں، ورنہ وہ آدمی جو گھوڑی پر آیا تھا اور ایک تھیلا چاندی سائیں کو دے کر چلا گیا تھا، بالکل اسی حلیے کا تھا جو تھانے دار نے بیان کیا تھا۔ میں نے تھانے دار کو کئی بار بتانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری طرف توجہ نہ کی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ سپاہی راکھ کورید کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے چہروں سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی جس کی انہیں تلاش تھی۔ تھانے دار نے خود بھی راکھ کو بوٹوں سے کورید کر دیکھا، مگر بیکار۔ اس نے 2-3 بار مایوسی سے سر کو جھٹکا اور پھر سپاہیوں کو لے کر چلا گیا۔ جب تک پولیس کے سپاہی وہاں کھڑے رہے، فیروز چاندی سائیں کے پاس بیٹھا اس کی ٹانگیں دباتا رہا، مگر جو ہی وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دم غضبناک ہو کر لوگوں کی طرف جھپٹا اور بولا، سائیں بابا کا حکم ہے کہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، ایک شخص بھی یہاں نہ رہے۔ اگر آپ لوگ نہ گئے تو سائیں بابا ناراض ہو کر اس گاؤں سے چلے جائیں گے۔ یہ سن کر مرد، عورتیں اور بچے آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگے، مگر میرے چچا اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ لوگوں کے جانے کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چاندی سائیں کے پاس جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ آنکھیں بند کیے چت لیٹا تھا۔ چچا نے کہا، بابا جی، آپ جس جگہ چاہیں میں کٹیا بنوائے دیتا ہوں، اگر حکم ہو تو گاؤں کا کوئی مکان خالی کروا دوں؟ نہیں چودھری، مکانوں سے ہم فقیروں کو کیا غرض، مجھے تو بس اس درخت کے نیچے ہی رہنے دو۔ چاندی سائیں نے ہماری طرف دیکھے بغیر کہا، اور اسی دن شام تک چاندی سائیں کے مریدوں نے اس کے لیے ایک شاندار کٹیا بنا دی۔ اس کے بعد چاندی سائیں نے اپنے مریدوں سے زیادہ میل ملاپ ترک کر دیا۔ وہ سارا دن کٹیا کا دروازہ بند کر کے اندر لیٹا رہتا، جو مرید نظر نیاز لاتا فیروز کو دے جاتا اور فیروز کے ہاتھ ہی وہ اندر سے تعویذ وغیرہ منگوا لیتا۔ فیروز نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ سائیں بابا وظیفے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہر شخص کو فیروز کی بات کا اعتبار تھا، شک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ کٹیا سے ذرا دور ایک کھال بہتا تھا جس میں سے نہر کا پانی کھیتوں تک جاتا تھا۔ ایک رات میں اور میرا دوست یار محمد کھال کے کنارے ایسے بیٹھے کہ رات کے 10 بج گئے۔ یار محمد جب میرے ساتھ ہوتا تو مجھے وقت کا احساس ہی نہیں رہتا تھا۔ ویسے بھی اس رات حبس بہت تھا۔ اسکول موسم گرما کی چھٹیوں کی وجہ سے بند تھے، اسی لیے ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ ابھی چاند نہ نکلا تھا اور چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ہمیں 30-40 گز کے فاصلے پر ایک آدمی نظر آیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ گاؤں کی زندگی ویرانے کا بسیرا ہوتی ہے، انسان اندھیروں کا ایسا عادی ہوتا ہے کہ آنکھیں تاریکی میں بھی کام کرنے لگتی ہیں۔ میری نگاہوں نے دور ہی سے بھانپ لیا کہ وہ چاندی سائیں ہیں۔ میں نے یار محمد کا کندھا ہلایا۔ کیا بات ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ چاندی سائیں آج کدھر جا رہا ہے؟ میں نے اس دور ہوتے ہوئے سائے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شک تو مجھے بھی یہی ہوا تھا کہ یہ وہی ہے، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں، مگر سنا ہے اس کے قبضے میں کوئی جن ون ہے، کہیں یہ مروا ہی نہ دے ہمیں۔ یار محمد نے کہا، جن تو خیر اس کے قبضے میں ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آج یہ اس وقت جا کہاں رہا ہے؟ میں نے چاندی سائیں کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ چند قدم آگے چل کر سائیں اس پگڈنڈی پر ہو لیا جو شہر کو جاتی تھی۔ اب ہمیں صاف سیدھے راستے پر جا رہے تھے اور اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ شخص چاندی سائیں ہی تھا۔ ننگ دھڑنگ جٹائیں کھلی ہوئی لنگوٹی باندھے وہ پلے ہوئے سانڈ کی طرح یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی الف لالوی دیو کسی مارکے پر جا رہا ہو۔ ہم اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر پگڈنڈی کے کنارے کنارے اگے ہوئے سرکنڈوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تاکہ اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو ہم فوراً چھپ سکیں۔ چلتے چلتے وہ تلائی کے کھنڈر تک جا پہنچا اور پگڈنڈی سے اتر کر درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے مگر وہ تو چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ کہاں چلا گیا؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ بھائی جن اس کے قبضے میں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یار محمد نے دور دور تک نظر دوڑاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔
درختوں کے گھنے جھنڈ کے اس پار تلائی کا کھنڈر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عین اس وقت چاند طلوع ہو گیا اور چار سو اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی پھیل گئی۔ جب ہم ہر طرف دیکھ بھال کر مایوس ہو گئے تو یار محمد بولا، چلو ذرا اس کھنڈر تک چلتے ہیں، شاید وہاں اس کا کچھ سراغ مل سکے۔ میں بغیر کچھ جواب دیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس صدیوں پرانے مکان کا ایک حصہ بالکل ڈھہ چکا تھا، ڈیوڑی کچھ سلامت تھی، جس میں ایک بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا تھا جو ہم نے کبھی کھلا ہوا نہ دیکھا تھا۔ البتہ پھاٹک کی کھڑکی ہمیشہ کی طرح آج بھی کھلی ہوئی تھی۔ یار محمد کے پاس ماچس تھی، ہم دونوں کھڑکی میں سے گزر کر اندر چلے گئے۔ آگے پیچھے 3 بڑے بڑے کمرے تھے جن کے دروازے ٹوٹ چکے تھے۔ یار محمد نے 2-3 تیلیاں جلا کر راستہ دیکھا اور ہم تینوں کمروں کو عبور کر کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ یہاں ایک کھلا صحن تھا جس پر پرانی طرز کی اینٹوں کا فرش تھا۔ یہاں چند منٹ ٹھہر کر ہم واپس تیسرے کمرے میں آ گئے۔ ابھی ہم نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ہمیں ٹھک جیسی آواز آئی۔ ہم جلدی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے برا حال تھا۔ دیر تک ہم سانس روکے کسی دوسری آواز کا انتظار کرتے رہے مگر وہ دوبارہ سنائی نہ دی۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر کر ہم صحن میں آ گئے۔ مکان کے اندر ہم نے کبھی دن کے وقت قدم نہ رکھا تھا اور اب یہ حال تھا کہ رات کی اس بھیانک تاریکی میں ہم اس کے کونے خدروں میں چاندی سائی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ہم حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی کمرے میں سے 3 آدمی باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ 2 آدمیوں نے سروں پر صندوق اٹھا رکھے تھے، تیسرا آدمی آگے آگے چل رہا تھا اور وہ تھا چاندی سائی۔ ہم فوراً ہی مکان کی پچھلی دیوار کے ساتھ اگی ہوئی جھاڑیوں کے پیچھے جا چھپے۔ وہ لوگ صحن میں ذرا دیر کے لیے رکے اور چاندی سائی نے اپنی چاندی کی سی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا، اوے کچھے، یہ دونوں صندوق لے جا کر کٹھے پہلوان کو دے دے اور اس سے بول کہ اب وہ یہ دھندا بند سمجھے۔ 3 صندوق اور ہیں، وہ کل بھجوا دوں گا۔ میں بھی پیر کی رات کو اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، اس سے کہنا کہ یہ نوٹ بدلوا کر ہمارا حصہ تیار رکھے، سمجھا کہ نہیں؟ ہم صرف 12 فٹ دور بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ یار محمد کو خدا کبھی معاف نہ کرے، وہ لٹھے کی سفید براق قمیض پہنے تھا اور پوری طرح جھاڑی کی اوٹ میں نہیں بیٹھا تھا۔ چاندی سائی کا منہ ہماری ہی طرف تھا۔ اس کی نگاہ یار محمد کی شلوار پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ اوے کچھے، یہ ادھر جھاڑیوں میں کیا ہے؟ ذرا ٹارچ تو جلا، چاندی سائی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی تیز شعاؤں نے ہمارا راز فاش کر دیا۔ ہم دونوں تیزی سے مکان سے نکل کر باہر کی طرف بھاگے۔ پکڑ لو ان بدماشوں کو، دیکھنا جانے نہ پائیں، چاندی سائی نے کہا اور وہ بھی ہمارے پیچھے لپکا۔ باہر نکل کر ہم ایسے بدحواس ہوئے کہ یار محمد شہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور میں گاؤں کی طرف۔ میرے پیچھے چاندی سائی لپکا اور یار محمد کے پیچھے وہ دونوں آدمی جو صندوق اٹھائے ہوئے تھے۔ آدھ فرلانگ کی بھاگ دوڑ کے بعد چاندی سائی نے مجھے پکڑ لیا اور چاند کی روشنی میں میرا چہرہ دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اوے شیدے، یہ تو ہے؟ اس وقت تو کھنڈر میں کیا کر رہا تھا؟ میرے دل میں اس کے خلاف شدید نفرت تھی۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چھوڑ دے مجھے بے ایمان، تو چور ہے، تو بدماش ہے، تو دھوکے باز ہے۔ میں نہ جانے اسے اور کیا کچھ کہہ جاتا مگر اس نے زن سے ایک تمانچہ میرے منہ پر مارا اور بولا، بکواس بند کر، مجھے پہلے ہی تم لوگوں پر شبہ تھا، میں تمہیں زندہ نہ جانے دوں گا۔ تیرے ساتھ وہ دوسرا کون تھا؟ وہ مجھے کھنڈر کی طرف گھسیٹتے ہوئے بولا مگر میں بار بار اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بتا وہ دوسرا کون تھا ورنہ میں تیرا خون پی لوں گا، سائی نے میرا گلا گھونٹتے ہوئے کہا۔ میں تجھے ہرگز نہیں بتاؤں گا، میں ساری دنیا کو بتا دوں گا کہ تو چور ہے، ڈاکو ہے، بے ایمان ہے، میں نے چیخ چیخ کر کہا۔ سائی خاموش ہو گیا، اس نے مجھ سے اور کوئی سوال نہ پوچھا اور مجھے زبردستی کندھوں پر لاد کر کھنڈر کے اندر لے گیا۔ وہاں اس نے کمرے کی دیوار پر 6 بار دستک دی۔ 6ٹھی دستک پر دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ سائی اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کھنڈر کا ایک تہہ خانہ تھا اور یہاں 3 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ میں 4 کرسیاں پڑی تھیں جن کے سامنے ایک لمبی میز تھی۔ کرسیوں پر 2 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، ان کے ہاتھ سیاہی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ رنگریز ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھے اور حیرت سے بولے، سائیں جی، یہ لڑکا کون ہے؟ یہ ہمارے گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، وہ بھاگ نکلا ہے، کچھا اس کے پیچھے گیا ہوا ہے، تم اسے سنبھالو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، یہ بہت خطرناک لڑکا ہے۔ یہ کہہ کر چاندی سائی تیزی سے واپس چلا گیا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا۔ اس عرصے میں ان آدمیوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ کمرہ بالکل سادہ سا تھا، جہاں کچھ کھانے پینے کے برتن، 2 چارپائیاں، 4 کرسیاں اور ایک میز پڑی تھی۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں تازہ ہوا بھی آ رہی تھی اور اندر باہر کی نسبت ٹھنڈ تھی۔ چاندی سائی نے کونے میں سے ایک بید اٹھایا اور بولا، شیدے سچ سچ بتا، تیرے ساتھ وہ دوسرا لڑکا کون؟ ورنہ میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا۔ یار محمد، بچنے کی صورت نہ دیکھ کر میں نے سچ سچ بتا دیا۔ یار محمد، میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اس نے کوئی شرارت کی اور میرے متعلق کسی کو کچھ بتایا تو میں تجھے یہیں ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں ایک دم رونے لگا۔ اچھا یہ بتا کہ تو نے ہماری کیا کیا باتیں سنی ہیں؟ اس نے پوری قوت سے بید میز پر مارا۔ میں نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی سائیں جی، خوف کی وجہ سے ہمارے تو حواس ہی کام نہ کرتے تھے، میں نے بڑے ادب سے کہا۔ بید دیکھ کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ دیکھ شیدے، جھوٹ مت بول، جو کچھ سنا ہے سچ سچ بتا دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، چاندی سائی نے کہا۔ مگر میں نے پھر انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اس پر وہ ایک دم بھڑک اٹھا اور اس نے بید سے مجھے روئی کی طرح دھننا شروع کر دیا۔ میری چیخیں تہہ خانے میں گھٹ کر رہ گئیں۔ وہ دونوں آدمی مجھے پٹتا دیکھ کر فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ کس راستے سے گئے اور کس طرف گئے اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں۔ سائیں مجھے مارتا رہا اور میں پٹتا رہا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ سارے بدن پر بید کے نشان ابھر آئے تھے اور جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ چاندی سائی وہاں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا وقت ہوگا، کمرے میں ایک موٹی سی موم بتی جل رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، ہر چیز اجنبی دکھائی دی۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار کے پاس ایک عجیب سی مشین ٹوٹی پڑی تھی۔ قریب کی میز پر رنگ برنگی ٹیوبیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر اس مشین تک پہنچا۔ وہ کتابیں چھاپنے کی مشین معلوم ہوتی تھی۔ کونے میں صاف ستھرے سفید کاغذوں کا ایک بنڈل پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں میرے سوا اور کوئی دوسرا آدمی نہ تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی، کمرے میں کوئی دروازہ نظر نہ آتا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا مگر باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ خدا جانے کتنے گھنٹے میں اسی طرح اس کمرے میں بیٹھا روتا رہا۔ بتی جل جل کر ختم ہونے لگی تو میں نے کاغذ جلانا شروع کر دیے، مگر کاغذ جلنے سے کمرے میں ایسا دھواں پھیلا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے میں نے اور کاغذ نہیں جلائے اور اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کوئی 3-4 منٹ بعد کمرے کے باہر بہت سے آدمیوں کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں ان کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے زور زور سے چیخنے چلانے لگا، مگر میری آواز کمرے میں گھٹ کر رہ گئی۔ کمرے کی دیواریں قید اور آزادی کے بیچ پہاڑ کی طرح حائل تھیں۔ جب میں نے دیکھا کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچی تھی تو میں نے مشین کا ایک ٹوٹا ہوا پایا اندھیرے میں ٹٹول کر اٹھایا اور بے تحاشا دیوار پر مارنے لگا۔ دائیں ہاتھ کی دیوار پر جب پائے کی ضرب لگی تو ایک زبردست گونج پیدا ہوئی۔ دیوار میں لوہے کا ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ میں نے پائے سے دھڑا دھڑ اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ پایا بہت وزنی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے ہاتھ تھک گئے اور میں دم لینے کے لیے فرش پر بیٹھ گیا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی باہر سے دروازے کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کرر کرر کی آوازیں سنی تو پھر ہمت کر کے اٹھا اور دروازے کو کوٹنے لگا۔ اس کوٹنے کاٹنے میں آدھ پون گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک دم وہ دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھل کر دیوار میں غائب ہو گیا اور وہ قبر کا سا تاریک کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ سامنے ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں یار محمد، تھانے دار، 8-10 سپاہی، میرے چچا اور ابا حیران و پریشان کھڑے تھے۔ سب سے پہلے چچا لپک کر میرے پاس پہنچے اور مجھے اٹھا کر باہر لے گئے۔ ابا جان نے کانپتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اندر اور کون کون ہے؟ تھانے دار نے جلدی سے پوچھا۔ اور کوئی نہیں ہے، وہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں، میں نے مریل سی آواز میں کہا۔ اف، ان ظالموں نے بچے کو لہولہان کر دیا ہے، چچا نے میری گردن اور بازوؤں پر بید کے نشان دیکھ کر کہا اور کرتا اٹھا کر پیٹھ دیکھنے لگے۔ میرے صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ اس طوفان کو جسے میں نے بڑی مشکل سے سینے میں روک رکھا تھا باہر نکلنے کا راستہ مل گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پولیس کے سپاہیوں نے اس کمرے کی تلاشی لی اور جو کچھ وہاں ملا جیپ میں لاد لیا۔ راستے میں مجھے معلوم ہوا کہ چاندی سائیں اور فیروز راتوں رات غائب ہو چکے ہیں۔ یار محمد کچھے کے ہاتھ نہ آیا تھا، وہ سیدھا شہر پہنچا اور تھانے دار کو سارا قصہ سنایا۔ سپاہی اسی وقت کھنڈر میں پہنچے اور جب وہاں انہیں کوئی سراغ نہ ملا تو گاؤں کی طرف بھاگے۔ اس وقت تک چاندی سائیں اور فیروز فرار ہو چکے تھے۔ تھانے دار کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ چاندی سائیں اور اس کے ساتھی جعلی نوٹ چھاپتے تھے۔ پولیس ایک مدت سے ان کے پیچھے لگی تھی مگر کوئی ثبوت ایسا نہ ملتا تھا جس سے وہ ان کو گرفتار کر سکتی۔
مگر چاندی سائی نے اپنی کٹیا کیوں جلائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس آدمی کو تو دیکھا تھا نا جس کے ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا؟ وہ بھی سائیں کے گروہ کا آدمی تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ کھنڈر میں جو نوٹ چھپتے تھے وہ سائیں اپنی کٹیا میں رکھ لیتا تھا۔ یہ شخص جس کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا مہینے میں 2-3 بار آتا اور سائیں سے نوٹ لے کر چلا جاتا۔ پھر وہ مختلف شہروں میں جا کر یہ نوٹ اپنے دوسرے ساتھیوں کو دے آتا کہ وہ انہیں بازار میں چلا دیں۔ ہمیں بہت دنوں سے اس آدمی پر شبہ تھا۔ جس دن سائیں نے کٹیا جلائی ہے اس دن بھی وہ آدمی سائیں سے نوٹ لے کر گیا تھا، مگر خفیہ پولیس کے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ نوٹوں کا تھیلا لے کر شہر کی طرف چلا ہی تھا کہ اسے شک گزرا کہ پولیس اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ وہ فوراً الٹے پاؤں واپس آیا اور سائیں کو تھیلا دے کر بولا، دوزخ دوزخ یعنی خطرہ ہے، نوٹ فوراً جلا دو۔ چنانچہ سائیں نے نوٹ جلا دیے۔ مگر اس نے کٹیا میں آگ کیوں لگائی؟ میں نے پھر پوچھا۔ کٹیا میں اور بھی بہت سے نوٹ ہوں گے جنہیں باہر لا کر جلانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سائیں کو معلوم تھا کہ پولیس آیا ہی چاہتی ہے، اس لیے اس نے ایک دم کٹیا کو آگ لگا دی تاکہ تمام نوٹ جل کر بھسم ہو جائیں۔ تھانے دار نے جب میں کئی دن تک چارپائی پر پڑا رہا۔ اخباروں میں چاندی سائی اور فیروز کا حلیہ چھپ چکا تھا۔ پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی۔ کوئی مہینہ بھر کے بعد مجھے چچا نے بتایا کہ چاندی سائی کو گجرات کے ایک مزار پر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فیروز بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان کے بتانے پر ان کے دوسرے ساتھی بھی پکڑ لیے گئے جو دوسرے شہروں میں ان کے بنائے ہوئے نوٹ چلاتے تھے۔